बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है, जिन्हें अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में हमें भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। आज हम जो चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक हमारी मेन है, वो है अज़ली कलिमा किसे कहते हैं। अज़ली कलिमा यानी कि अल्लाह की मारिफत हासिल करना है। अब अज़ली कलिमा क्या है? ये जो हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे कलमे तय्यब भी कहा जाता है, उसे दावती कलिमा भी कहते हैं और नूरानी कलिमा भी कहते हैं। उसी का एक नाम है अज़ली कलिमा, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आई थी, सबसे पहले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया था, वो क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये ज़मीन और आसमान, पानी, आग, इंसान, जब कुछ नहीं बनाया था, तब ये कलमा बनाया था। कलमा पढ़ा करते थे, वो क्या था? ला इलाहा इल्ला अना, यानी कि नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे। माबूद जो वर्ड है वो एक अरबिक वर्ड है, जिसका मायने बनता है इबादत के लायक, यानी कि जिसकी इबादत करनी चाहिए, जो सबकी हाजात पूरे करने वाला है। और वो कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अब जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले क्या बनाया था, हम हदीस मुबारक में भी देखते हैं, कुरान शरीफ में भी देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले जो चीज़ बनाई थी वो नूर है। किसका? नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले क्या बनाया था? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरा नूर बनाया था। जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, जिस्म रूह दरमियान में थी, उससे पहले भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूर बना दिया था। किसका? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम ने भी देखा था ज़मीन में, जन्नत में, वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और एक एग्ज़ाम्पल क्या है? पहले के दौर में जब एक छोटा सा वाक़या, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे। उनके दौर में एक यहूदी ने सवाल उठाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले कौन है। जैसे कि राजा महाराजाओं के दौर में, जैसे कि हम देखते हैं पार्लियामेंट्स में सवाल उठाया जाता है, फिर जवाब देना पड़ता है। तो उसी तरीक़े से सवाल एक यहूदी ने उठाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले कौन है। तो इस तरीक़े से सवाल उठाने से पहले फिर उसके बाद ये जो जवाब देते हैं, वो जो है जैसा महल राजा के दरबार में क्वेश्चनिंग होती है, तो उसका आंसर लेने के लिए आना पड़ता है और उसका आंसर देने के लिए एक जने आते हैं। तो उसी तरीक़े से अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देने पहुँचे उस यहूदी को। तो जब पहुँचे तो उन्होंने क्या जवाब दिया? पहले तो वो जो यहूदी था उसने कहा कि जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा वो एक खलीफा के बाजू बैठेंगे। तो जब कोई सवाल करता है तो पहले क्या होता है, वो जवाब देने वाले के बाजू नहीं बैठता, उसको खड़े होना पड़ता है या तो फिर उसके नीचे बैठना होता है। तो पहले तो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम पहले उठ के ठहर जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि तुम्हें काउंटिंग आती है? काउंटिंग 1 2 3। तो उसने कहा हाँ कि मुझे काउंटिंग आती है। तो जब वो काउंटिंग कर रहा था तो उन्होंने 1 से पहले क्या आता? पहले से पहले 1 जो नंबर है उससे पहले क्या आता? तो उसने कहा कुछ नहीं आता। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले कुछ नहीं आता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहले ना कुछ था ना कुछ
رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے چیز بنائی وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ کس کا؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بھیجایا سب سے آخر میں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر بھیجایا، نبوت، ختم نبوت جسے کہتے، ختم نبوت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تو سب سے پہلے بنایا نور اور سب سے اینڈ میں بھیجایا، یعنی کہ جسمانی طور پہ آخر میں آئے تھے، لیکن سب سے پہلے نور، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب اس دنیا میں آ گئے تھے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں سرٹن چیزیں کرنی ہیں میرے قریب آنے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو تم مجھے طلب کرو۔ طلب کا معنی ہوتا ہے سرچ، ڈھونڈنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو طلب کرنا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی کہ کلوزنس ٹوورڈس اللہ، اللہ کے قریب جانا ہے ہمیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے قریب جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں لوگوں کے قریب؟ اپنی بڑائی کر کے کہ میں نے یہ کر دیا، میرے سے یہ ہو گیا، میں اتنا پروفٹ کماتا ہوں، میں اتنا، میں لیکن یہ میں اب ہم نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کروا رہے ہیں۔ جو کچھ بھی صلاحیتیں، جو کچھ بھی ہمارے اندر آج چیزیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید حاصل کرو، اور اس توحید کا علم حاصل کرو اور اس پہ عمل کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، اس کا علم حاصل کرنا ہے ہمیں اور اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ جو چیز آتی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یعنی کہ ڈو اینڈ ڈونٹس، یعنی کہ اللہ نے جو چیزوں سے کرنے کے لیے کہا ہے ہمیں وہ کرنے ہیں، اور جس سے منع کیا ہے، یعنی کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، ریاکاری، نشہ وغیرہ، شرک، بدعت، یہ سارے چیزیں جو ہے اس چیزیں سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہے۔ اور جو ہے ہمیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن سب سے اول جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ اسکولنگ میں بھی کیا ہوتا ہے، جو چیز ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ چیز ہمیں یاد رہتی ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم وہ دنیاوی چیز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس چیز کو کیوں ہم نہیں سمجھتے، اس چیز پہ ہم غور نہیں کرتے، ہم اس کو کیوں صرف پڑھ لیتے ہیں؟ کلمہ ہے، درود ہے، قرآن شریف ہے، اس چیزوں کو صرف ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اسے جو ہے سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں تک پہنچائے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے تھرو ہم کئی سارے اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور کئی سارے برے چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو ہمیں انٹرنیٹ کے اس پہ ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہو جانا ہے، اس کی عادت نہیں لگانا ہے، طلب جو ہے کس کی لگانا ہے؟ اللہ سے، اٹیچمنٹ جو ہے اللہ اور اس کے حبیب سے لگانی ہے۔ اسے ہمیں صرف یوز کرنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے یوز کرنے کا ہے، لیکن ہم کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں؟ اس کو بری طریقے سے یوز کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سے ہم کئی اچھے چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں اگر قرآن نہیں پڑھنے آتی، اگر ہمیں دین کی تعلیمات نہیں ہے تو ہم یہ سارے چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں نہیں سیکھتے، دنیاوی چیزوں میں ہمارا دل ہے، کہیں ہم جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں کلک کرتے ہیں اور لوگوں تک انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کے تھرو اس کو بتاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے، کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو سوشل میڈیا ہے جس کو ہم فون کے میڈیم کے تھرو ٹاکسک بنا رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو یہ انٹرنیٹ ہے، اس کو اچھی طرح اچھے سے یوز کریں۔ کس طریقے سے؟
علم کے لیے، دین کے لیے، اور دوسروں تک پہنچائے، اللہ اور اس کے حبیب کا علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے یوز کرے، نہ کہ ایسے چیزوں کے لیے یوز کرے جس سے لوگوں کے بیچ میں جیلسی یا یہ چیز کو برا سمجھا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو علم، یعنی کہ جب بتائے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی کا علم، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کعبے میں 360 بت تھے، تو یہ جو کافی لوگ تھے 360 بت کی جو پوجا کرتے تھے، وہ 360 کس حساب سے ڈیوائڈ کر لیے کہ یہ ایک جو ہے یہ بت کی عبادت کرنے سے ہمیں پانی ملے گا، یہ بت کی عبادت کرنے سے ہمیں کپڑا ملے گا، کھانا ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے 360 بت بنا لیے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ ان سارے بتوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ان سب کی تمہیں پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان سب کو ہٹاؤ، تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تمہیں دینے والا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی تمہیں ہر چیز کی توفیق دینے والا ہے، اور تمہاری ہر حاجات کو پوری کرنے والا ہے۔ اب یہی چیزیں ہم قرآن شریف کی روشنی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اور ایک بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ انہیں ایج کا تو نہیں پتہ، لیکن انہوں نے آسمان پر ایک چمکتا تارا دیکھا جو 70 سال میں ایک دفعے چمکتا ہے، تو اس تارے کو انہوں نے جو ہے 70,000 بار دیکھا۔ تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، وہ تارا جو ہے میرا نور ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بنایا تھا وہ اللہ کے پیارے حبیب کا نور ہے۔ اب قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ورڈ ہے معرفت، جیسے کہ ایک پیشنٹ ہے، کوما میں چلے گئے، تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، مشینریز کے تھرو آکسیجن سپلائی کرتے، بلڈ سپلائی کرتے ہارٹ کو، اور پوری باڈی جو ہے ایک انسان کی، ایک لیٹے ہوئے انسان کی جو ہے کس کے تھرو چلتی، مشینز کے تھرو چلتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، جو کوما میں جو پیشنٹ چل جاتا ہے، جو انکانشیس، ٹوٹل انکانشیس پیشنٹ رہتا ہے، وہ کس کے تھرو چلتا ہے، مشینز کے تھرو چلتا ہے۔ اور ڈاکٹرز بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے مشینز کے تھرو ہی چلتا ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ مشینز ہٹا دیں تو یہ انسان کیا ہے، مردہ ہے، ہی ول ڈائی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا مطلب اگر ہم اللہ سے ہمارا دل کا رشتہ، یعنی کہ یہ دل سے تصدیق کر لیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میری حاجت کو پورے کرنے والا وہی ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اللہ کی معرفت، ہمارا دل زندہ ہو جائے گا، اور ہم جو ہے اللہ سے کنیکشن بنا لیں گے اور اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ نہیں، اگر ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم اس پہ تصدیق نہیں کریں گے، تو ہمارا دل بھی اس مردے انسان کی طرح ہی ہے، جس طریقے سے اسے مشینریز کی ضرورت ہے، جیسے کہ وہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے مشینز لگایا جا رہا ہے، تو یہ مشینز کی جو ہے وہ کیا ہے، جاب، سرٹن تھنگس، ہم نے سرٹن تھنگس کو جو اپنا سمجھ لیا ہے، تو اس سے ہماری کنیکٹیوٹی ہم ڈسکنیکٹ کر کے اللہ سے ہم کنیکٹ بنا لیں، یہ مشینریز ہٹا دیں اور ہمارا دل کس سے لگا لیں، اللہ سے لگا لیں گے، تو ہمیں اس مشینریز کی ضرورت بھی نہیں پڑیں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاب، یہ سب چیزیں ضرورت ہے، لیکن ہم اس پہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، یہ صرف سارے ذریعے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کس پہ ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1-6، الف لام میم، اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا کہ اللہ ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی زندہ ہے، اور ہمیں اللہ کو تھام لینا ہے، یعنی کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے اوپر سچائی کے ساتھ
کتاب نازل کی جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسی نے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے توحید، انجیل، اور اسی نے حق اور باطل کی تمیز کرنے والی چیز نازل کی۔ بلا شبہ اللہ کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں عمران 1-6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں عبادت کے لائق، اور میں ہی تمہاری حاجتوں کو پورے کرنے والا ہوں، اور تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے اوپر، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے پہلے کے نبیوں کے اوپر بھی اللہ نے جو کتابیں لکھی تھی، بنائی تھی، توحید، انجیل، اس میں بھی اللہ کا علم تھا، تو وہ ان کے لیے بنائی گئی تھی۔ قرآن شریف ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو اس میں بھی کیا بتایا گیا کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے، اس پہ تصدیق کرنا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو جھٹلائیں گے تو ہمیں سخت عذاب ہے، اور وہ سخت عذاب کیا ہے؟ ہم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ الاعراف آیت نمبر 67، اے بنی آدم، شیطان تمہیں نہ بہکا دے جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اس نے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر کی چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے بھٹکایا تھا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنہیں بنایا تھا، وہ سب سے پہلے جو نور مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے بعد جو بنائے تھے وہ کیا تھے؟ آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور اس کے بعد حوا علیہ السلام کو جب بنایا تھا، انہیں کیا دیا تھا؟ جنت کے کپڑے بنا کے دیے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا میں آئے تو ایک درخت کے نیچے جب وہ بیٹھے تھے تو شیطان انہیں بھٹکانے آیا، اور بھٹکا کر آ کر کیا کیا اس نے کہ یہ جو پھل ہے، ایک پھل کے پیڑ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو ایک پھل تھا وہ کھانے کے لیے انہیں کہا، تو انہوں نے کیوں راضی ہوئے کھانے کے لیے؟ کیونکہ شیطان نے انہیں کس طریقے سے بھٹکایا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو تم جنت میں سے کبھی نہیں نکلوایا جاؤ گے، اور تم ہمیشہ اللہ کے نزدیک رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام نے جنت میں رہنے کی نیت سے نہیں کھایا تھا، وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہیں گے، یہ نیت سے انہوں نے وہ پھل کو کھا لیا تھا۔ تو اسے کھانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے تھے، اور وہ ستر کی چیزیں یعنی کہ بے حیا ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 300 سال معافی مانگی۔ پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، لیکن اللہ نے انہیں کب معاف کیا؟ جب وہ وسیلہ دیے کس کا؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وسیلہ دیکھا، وسیلہ سنا، تب آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا چاہیے۔ لیکن اب یہ جاننے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمیں بتایا اللہ نے سب سے پہلے جو ہم سوچتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیسے دیا؟ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب آپ نے مجھے بنایا تھا کہ رب تو نے جب مجھے بنایا تھا تو سب سے پہلے جو میں نے چیز دیکھی تھی وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اسے جنت میں، درخت میں، ہر جگہ دیکھا، تو میں نے یہ سوچا کہ جو چیز تجھ سے جڑی ہے، دیکھو یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب ایک نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ جو چیزیں ہمارے علم، جو قرآن، یہ ساری چیزیں کس کے تھرو آئی؟ ہمیں اللہ کے حبیب کے تھرو۔ ہمارا اگر کنیکشن اللہ سے بنے گا
تو بھی کس کے تھرو بنے گا؟ اللہ کے حبیب کے تھرو۔ ہم ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے بنا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی توفیق نہیں دی ہے جتنی اللہ کے پیارے حبیب کو دی ہے۔ جو مقام ہے اللہ کے حبیب کا ہے، وہ مقام ہمارا یا کسی اور کا، کیا کسی نبی کا یا کسی صحابہ کا ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ سب سے اچھے، سب سے شفاعت والے نبی ہے۔ جو اللہ نے مقام، جو چیزیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ کسی نبی کو نہیں دی۔ شفاعت جو نام ہے، شفاعت جو کرنے والے ہیں وہ ایک ہی نبی ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے نام پر ایک زمین ہے۔ مسجد تو ہم دیکھتے ہیں نام، لیکن ایک زمین ہے، وہ ایک ہی نبی ہے، وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کا مقام کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب وسیلہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا؟ اگر ہم کوئی گناہ کر دیں، اگر ہمیں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو ہمیں کس کا جو ہے وسیلہ دینا ہے؟ اللہ کے حبیب کا، اور اللہ سے معافی مانگ لینا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز ہے، بے حیائی جو ہوتی ہے صرف وہ لباس، کپڑے، کلوتھ کے تھرو ہی نہیں ہوتی، باتیں، سوچ، چیزیں۔ تو ہم ٹٹولے اپنے آپ کو کہ ہم صرف لباس ہی جو ہے بے حیائی کا پہنتے ہیں، ہم جو باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، خیال پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ خیال تو سب سے زیادہ جو شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے خیال میں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہمارا ذہن یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنے، ہماری سوچوں پہ غور کرنے، ہماری سوچوں پہ نظر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آگے کیا ہے؟ دیکھو، وہ جو اس کے گروہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں، تم اسے نہیں دیکھتے۔ دیکھو، ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ جو شیطان ہے اس کا ایک گروہ ہے، گروپ ہے، جو ہمیشہ تمہارے اطراف ہے، وہ ہمیشہ ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ صرف الگ الگ طریقے سے، جیسے کہ اگر کوئی بھی چیز ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے تو وہ شیطان کی ہی گروپ کا حصہ ہے۔ کوئی اگر بات ہے، کوئی اگر چیز ہے، کوئی اگر کام ہے، اگر ہمیں یہ چیزیں اللہ سے الگ کر رہی ہے، یعنی کہ وہ شیطان کے گروپ میں ہی، شیطان کا ہی ایک سولجر ہے، اور اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ان سارے چیزوں سے نہیں بچیں گے وہ شیطان کا دوست ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے۔ اور ایمان ہمیں کیسا لانا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے دل میں ایمان، اللہ سے ہمارا رشتہ بن جائے گا، اور ہم شیطان کے بھٹکاوے سے بچ جایا کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ تمہارے سے آنے سے پہلے فرعونیوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچائی تھی، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم سے کہ وہ قریب ہے، اللہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، اور ملک میں اس کا جانشین، اور پھر دیکھیں گے کہ جانشین بننے کے بعد تم کیسے عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اس آیت مبارک میں بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں ہمیں سمجھا رہے، سورہ اعراف آیت نمبر 129، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام ان کے امت پہ لے کے گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ پہلے فرعونیوں کی وجہ سے ہم تکلیف میں تھے، انہوں نے ہم پہ جو ہے حکومت کی، ہمیں تکلیف پہنچائی، اب تم
آئے ہو اس کے بعد بھی ہم تکلیفوں میں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس سے راحت ملے گی اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ گے، اور تم ایمان لاؤ گے تو اللہ جو ہے تمہارا دوست بنے گا اور تمہارے لیے جو ہے آسانی کرے گا، اور تمہارے دشمنوں کی اور اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت کرے گا تمہارے دشمنوں پر. اور ہم پھر اس کے بعد اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو جھٹلاؤ گے، تو تم جہنمی ہوگے. تو اس میں ہمیں کیا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ نے تو ہمیں کوئی تکلیف میں نہیں رکھا. اللہ نے الحمدللہ ہمیں اچھی سی اچھی زندگی دی ہے، ہر چیز اچھی ہے ہمارے، اس کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر رہے، اللہ کو تلاش نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے بھٹکاوے میں، نفس، دنیاوی، شیطانی، یہ 3 چیزیں ہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں جس کے پیچھے اگر انسان رہتا ہے تو وہ اللہ سے اپنا کنیکشن جو ہے نہیں بنا سکتا. تو یہ نفس یعنی کہ ایگو یعنی کہ میں، یعنی کہ سارے چیزیں جو ہے میں کر رہا ہوں، مجھ سے ہی سب ہے، مجھ سے یہ انسان کو فائدہ ہے، مجھ سے یعنی کہ میں. اگر ہم یہ میں ہٹا دیں گے تو ہم یہ نفس پہ کنٹرول کر لیں گے. اور شیطان جو ہے ہمارے ایمان پر، شیطان جو ہے ہمیں اللہ سے رشتہ، کنیکشن بنانے سے روکتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہے تو وہ دنیاوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم کیسے رہنا چاہیے، پانی اور کشتی کا اگزامپل دے کے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دنیا میں تم ایسے رہنا کہ تم اس میں ڈوبنا نہیں، صرف اس پہ سفر کرنا. اگر ہم اس میں ڈوب جائیں گے، اگر ہم کشتی میں سوار ہے، پانی کیا ہے؟ دنیا ہے. کشتی کیا ہے؟ ہم ہیں. اگر ہم اس پہ سوار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس میں ڈوب جائیں گے، اگر کشتی پہ زیادہ وزن ڈالیں گے تو کیا ہوتی؟ وہ پانی میں ڈوب جاتی. اسی طریقے سے اگر ہم دنیاوی زندگی میں زیادہ انوالو ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈوب جائیں گے اور ہم آخرت کو بھول جائیں گے. تو اسی طریقے سے ہمیں نفس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، اور ہمیں دنیاوی چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 63. کیا ان کو خبر نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جو کہ بڑی رسوائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت مبارک میں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب کی مخالفت یعنی کہ ڈس اوبے. فار ایگزامپل جیسے کہ ہم اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو اگر ہم ٹیچر کو ڈس اوبے کریں گے، ہم پیرنٹس کو ڈس اوبے کریں گے، لیکن ہم پیرنٹس کو اور ہم ٹیچرس ہمیں پنش کرنے کے بعد بھی ڈس اوبے نہیں کرتے، پیرنٹس ہمیں ڈانٹنے کے بعد بھی ہم پنش نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے اچھائی کے لیے ہے. تو اگر کوئی ہمیں پرابلم، کوئی ہمیں آزمائش وغیرہ بھی آ گئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہی ہونے والا ہے. اللہ نے اگر ہمیں اس میں ڈالا ہے تو وہی ہمیں نکالے گا. یہ ہماری سوچنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں کوئی غلط خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. جب ہم پیرنٹس کو لے کے، ٹیچر کو لے کے، کوئی ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں تو وہ چیز کو لے کے ہم ڈس اوبے نہیں ہوتے، ان کے خلاف نہیں ہوتے. جب تو ہم اللہ اور اس کے حبیب کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے سخت عذاب ہے، دوزخ کی آگ ہے اور رسوائی ہے. تو اگر کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا ایگزامپل یہ ہے جو ہماری باڈی ہے، ہمارے ہر باڈی کی سرٹن نیڈ ہے. ہارٹ کی سرٹن نیڈ ہے، لنگس کی آکسیجن، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے ہیں، آکسیجن چھوڑ رہے ہیں، اس کی سرٹن ریکوائرمنٹ ہے. ہارٹ کا بلڈ فلو کا سرٹن ریکوائرمنٹ ہے. سب سے زیادہ جو بلڈ ہمارا لیتا ہے وہ ہارٹ ہے. پلس ریٹ جو ہے ہمارا، ہارٹ بیٹ ہے، اللہ نے ایک مقرر کر دیا ہے. 1 منٹ میں ہم جو ہے 60 to 100 ٹائمز جو ہے ہمارا ہارٹ بیٹ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا؟ کارڈیاک اریسٹ، ہارٹ اٹیک. اگر وہ کم ہو جائے تو ہمارے دل کو خون کی دورانی کم ہو جاتی ہے، انسفیشنسی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے لنگس کا بھی ہے، اگر ہماری سانس جلدی جانے شروع ہو جائے تو بھی ہم ایک پرابلم میں چلے جاتے ہیں.
اگر ہماری باڈی کا سرٹن ریکوائرمنٹ ہے نمک کا، شوگر کا، اگر ہم زیادہ کیلوریز میں لے لیں گے تو ہم بلڈ ہمارا کیا ہو جائے گا، شوگر، ڈائبٹک ہو جائیں گے. نمک زیادہ لے لیں گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، ہم ہائی پر ٹینشن کا شکار ہوں گے. تو ہر چیز کا اللہ نے ایک کیلکولیشن کے حساب سے ہماری باڈی کو ہر چیز دی ہے. لیور کا کام ہے کولیسٹرول مینٹین کرنا، پیٹ کا کام ہے ڈائجیشن. اگر اس کو ہم اوپر نیچے کریں گے تو بھی پرابلم. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. لیکن کیا ہم یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے کہتے ہیں؟ ہم جو بولے وہ کھاتے ہیں، جیسا بولے ویسا سوتے ہیں، جیسا بولے ویسا رہتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کانشیس رکھا، ہوش میں رکھا. لیکن جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں، جو ایک بار اٹھنا چاہتے ہیں، جو پیرالائٹک پیشنٹس ہے، کسی کا ہاتھ پیرالائٹک ہے، موومنٹ نہیں ہے، کسی کے پیر میں موومنٹ نہیں ہے، کسی کے سر میں موومنٹ نہیں ہے، ان سے ہمیں پوچھنا، انہیں دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی تو چیزیں نہیں دی. ہمیں اس چیز کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے جو قدم چلتے ہیں نیکسٹ قدم ہم لے سکتے ہیں یا نہیں. کل ہماری جو صبح ہے وہ ہم زندہ ہو کے اٹھیں گے یا مردے اٹھیں گے، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے. لیکن ایک یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سب سنبھال لے گا. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں جو چھوٹی ہے، یہ رزق کے پیچھے جو ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کے پیچھے اللہ سے دوری اختیار کر لیے، وہ کیوں ہے؟ رزق کیسی ہے؟ اللہ سے اگر ہم کنیکشن بنا لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں تمہیں وہاں سے رزق ادا کروں گا جہاں سے تمہارا گمان، تمہارا ذہن بھی نہیں جائے گا. چڑیے جو ہوتی ہے، چڑیا جو برڈس ہے، وہ صبح جاتی ہے اور شام آتی ہے. لیکن وہ جب شام آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو کیا وہ کوئی جاب کرتی ہے، کوئی ایمبیسی میں کام کرتی ہے، یا کوئی ان کا بزنس ہے؟ نہیں. لیکن انہیں اللہ پہ بھروسہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک چڑیا کا رزق میں نے لکھا ہے تو تمہارا رزق کیوں نہیں لکھوں گا میں؟ تم کیوں رزق کے پیچھے بھاگ رہے اور میرے سے رشتہ نہیں بنا رہے؟ اللہ سے ہم رشتہ بنا لیں گے، اللہ پہ ایمان لا لیں گے، دل سے تصدیق کر لیں گے تو ہمارے سارے کام اللہ بناتے جائے گا. ہمیں صرف کوششیں کرنا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے. اگر ہم سارے چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ہم عبادت بھی نہیں کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جنت دیں گے، اللہ نے کیا ہے کہ ہمیں رزق دیں گے، تو ایسا نہیں. ہمیں ہر چیز کی کوشش کرنا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب میں نے کب سے کیسا حاصل کیا کہ جب مجھے شکست ملی، یعنی کہ جب چیزیں میں نے اس طریقے سے سوچی اور ایسی نہیں ہوئی، جب میں ناکام ہوا تو اللہ سے میرا ویسا، پھر اس کے بعد مجھ سے اللہ پہ میرا ایمان آتے گیا اور اس کے بعد میں کنیکشن بنایا. تو کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کے حبیب کے صحابہ کرام، جو کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسبینڈ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جن کا مقام کیا ہے ہم جانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایمان مجھے کب آیا، جب مجھے شکست حاصل ہوئی. تو جب اللہ نے انہیں شکست دی، یعنی کہ شکست یعنی کہ اس طریقے سے نہیں کہ آپ جو سوچ رہے وہ نہیں کر رہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کا کنیکشن نہیں بن رہا، یعنی کہ اسے اور بہتر طریقے سے اور بہتر وقت میں اللہ نے انہیں عطا کیا. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی، اگر ہم کوئی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ چیز اللہ ہمیں نہیں دے رہا، تو اس کا یا تو یہاں پہ ہمیں اجر ملے گا، یا اگر نہیں مل رہا تو جنت میں تو ہے ہی. جیسے کہ جب ہم جنت دیکھ لیں گے، جنت کو جان لیں گے، تو ہم کیا دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں کوئی بھی نعمت یہاں دنیا میں نہ دیں، صرف جنت میں دے. جب ہم مر جائیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے روز جنتیوں کا مقام جو ہے اس طریقے سے اللہ نے یہ سارے چیزوں سے نوازا ہے، تو ہم کیا سوچیں گے اس وقت کہ کاش ہمیں کوئی بھی نعمت دنیا میں نہیں ملتی. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی، تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے. بولنے کا مطلب یہی ہے. تو جو صرف ہمیں ہی نہیں، یعنی کہ اللہ نے ہر کسی کے ایمان کو
ایگزامن کیا ہے صحاباؤں کے، نبیوں کے، اللہ اس طریقے سے تو ہمارا ایمان تو ایگزامن بھی نہیں ہوگا، ہم اس چیز کے لائق بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا اگر ایمان اللہ ایگزامن بھی کریں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوگا، اور ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں ایگزامن کیا۔ تو ہمیں بھی ایمان ہمارا اسٹرانگ کرنا ہے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی آزمائش بھی آ جائے گی تو ہمیں کس کی طرف رجوع ہونا ہے، کس کی طرف پلٹنا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب کو مان لیں گے، اللہ اور حبیب کا ذکر کریں گے، تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11، بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو ان کی قیمت میں خرید لیا ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیل کر لی ہے، کیا ڈیل کر لی ہے؟ جو اللہ کی اور اس کے رسول پر اپنی جان اور مال، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میری ساری جان اور مال اللہ کے حبیب پہ قربان ہے، اللہ کے حبیب پہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے جان اور مال کو قربان کرتے، لیکن وہ تھوڑا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ساری چیزیں تم نے رکھ دی ہیں عمر، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری چیزیں لا دیتے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دل سے ہر چیز، ہم ان کی طرح تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام نے کیا، لیکن ہم ان کے زندگی کو، ان کے واقعات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے لیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے حبیب کے اوپر خرچا رہے، کیسے طرح سے صدقہ وغیرہ دے کر، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کر۔ تو جب ہم ایسے چیزیں کریں گے، اور جان بھی جب ہمیں شہید ہونے کا موقع ملے گا اس طریقے سے، یا پھر اللہ جان کس طریقے سے دے دینا ہے؟ دین کی راہ میں، یعنی کہ اگر ہم دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ دین سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلے گیا، اس دنیا سے میں نے اسے بلا لیا، اگر میں اسے دنیا میں رکھتا تو یہ اور دین سیکھتا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو ہمیں اپنی جان کو کیا ہے؟ دین کی راہ میں لگانا ہے، دین سیکھنے، سمجھنے اور پھیلانے کے لیے، اور اپنے مال کو جمع نہیں کر کے رکھنا ہے۔ اتنا سارا جمع جو کر کے ہم رکھ رہے ہیں، اس طریقے سے جمع نہیں کرنا ہے، اللہ کے اور اس کے حبیب کی راہ میں خرچ کرنے چاہیے۔ تو ازلی کلمہ یہی، اس ساری آیتوں سے ہمیں کیا سمجھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس چیز پر جب ہم ایمان لا لیں گے تو ہم باقی چیزوں کو بھی سمجھتے رہیں گے۔ تو ہم نے دین سمجھا، اسلام سمجھا، ایمان سمجھا، احسان سمجھا، کلمے کی امپورٹنٹ سمجھی، اور ازلی کلمہ کیوں کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کو ازلی کلمہ کہتے ہیں۔ تو آگے کے ٹاپکس میں ہم آگے اسے نورانی کلمہ، دعوتی کلمہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے کی توفیق کریں گے۔ جو کچھ بھی کہا گیا اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور کچھ بھی اس میں غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔